बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मथुल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अव्वल तो दो सहाफ़ियों के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। अरशद शरीफ शहीद का जो मुकदमा है एक मरतबा फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आया और अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए एक मरतबा फिर मामले को लटका दिया गया है। उस पर क्या हुआ है अपडेट लेंगे मथुल्लाह जान साहब से, और इसके अलावा हम बात करेंगे जस्टिस अतर मिनल्ला की, जिन्होंने हाल ही में कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं, एक बयान दिया है मिसिंग पर्सनस के ऊपर, और जो रियासती बयानिया है उसके बरक्स उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जिन्हें अब बहुत से लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। बिलखसूस हमारे वो सियासतदान जो कि आजकल इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, वो अब दावत दे रहे हैं जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला को कि वो बाकायदा सियासी मैदान में आकर सियासत करें, जज की कुर्सी पर बैठकर वो सियासत ना करें। क्या वो सियासत कर रहे हैं या आइन के तहत जो उन्होंने हल्फ उठा रखा है उस पर अमल पैरा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर सोहेल वड़ाइश साहब, जिनके कालम ने एक बड़ा तहलका मचा दिया था पाकिस्तान में सियासी मैदान में, मुआफ़ी तौबा और उसके बाद फिर मज़ीद मुआफ़ी और बाद अज़ां फिर आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मजम्मत और तरदीद और ये सब कुछ। सोहेल वड़ाइश साहब ने फिर मुआफ़ी ख़ुद भी मांग ली, मंगवाते उन्होंने खुद माफ़ी मांग ली और बड़े दिलचस्प अंदाज में माफ़ी मांगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज आप क्योंकि मौजूद भी थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा क्या हुआ है उस केस में? देखिए, पहली बात तो ये है मैं खुद अरशद शरीफ केस में आज इस्लामाबाद अच्छा आज आप नहीं थे, चले सॉरी। दूसरी बात ये है कि जो हमें दोस्तों से कुछ मालूम हुआ है और साकिब बशीर को भी हमने सुना है, उससे तो यही लगता है कि जो फ़ैसला चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते हुए महफूज किया था, आज एक बार फिर एक बड़े अरसे बाद वो केस दोबारा लगाया गया। हामिद मीर साहब भी मौजूद थे वहाँ और दीगर जर्नलिस्ट भी, और फिर दोबारा वो फ़ैसला महफूज कर लिया गया। अब मुझे समझ नहीं आती कि जो फ़ैसला तकरीबन 8-9 महीने बाद एक चीज़ लग रही है और उसके ऊपर फ़ैसला महफूज करके, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब लिखे बगैर चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो वो जो ही लगता है तो एक ही दिन में महफूज कैसे हो गया। इससे तो एक ही चीज़ ही नज़र आ रही है कि मेरे ख़्याल में मुख्तसर फ़ैसला इसी पे होगा कि क्या जो हामिद मीर साहब की कमीशन बनाने की जो दरख्वास्त है वो काबिल समाअत है भी या नहीं। अच्छा, इसके ऊपर जो फ़ैसला महफूज हुआ है वो मुझे लगता है कि वो यही होगा कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी अदालत जो है वो हुकूमत को ऐसे मैटर में कमीशन बनाने का हुक्म दे सकती है या नहीं, और ख़ास तौर पे जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग हो। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है बहुत अरसे से पेंडिंग है और कई साल अब हो गए हैं। जस्टिस बंदयाल के दौर में आया, फिर काजी साहब और अब आफरीदी साहब, और आज तक सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकी, बल्कि काजी फाइज़ा ने तो एक आसान सा काम ये ढूंढा कि वो जो उन्होंने हमारे साथी जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पे सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से सो मोटो लिया था, तो अरशद शरीफ जैसा एक सीरियस मैटर जो इंतहाई संगीन मामला था एक सहाफ़ी के कत्ल का, वो भी उन्होंने उसके साथ बज़ाहिर करब कर दिया है। और अब वो भी एक मामूल के केस के साथ जो है वो अब जब भी सुना जाएगा तो सुना जाएगा। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि अरशद शरीफ जो कि कीनिया में कत्ल हुए, उनका पाकिस्तान के अंदर जो हालात और हक़ाइक़ थे उनके हवाले से एक फ़ैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आई थी और उसमें काफ़ी खौफनाक इंकशाफात भी किए गए थे और कुछ खुफिया इदारों की तरफ उनके लोगों के नाम भी उसमें आए थे। तो वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पे आने के बावजूद भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। एक दफ़ा उन्होंने खफगी का इज़हार किया था कि वो पब्लिक क्यों होगी। अब देखें ना, ये तो एक बहाना है, मैं समझता हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक क्यों हुई नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि किसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई या नहीं हुई। उसको तो ये देखना चाहिए कि जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी और ख़ास तौर पे जो अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से आई थी कि भाई इन लोगों को खिलाफ FIR काटी जाए, एक तो आपने उस दरख्वास्त पे कोई फ़ैसला नहीं किया और आपको याद होगा कि काजी फाइज़ा जो थे उन्होंने भी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरा ये कि अगर सुओ मोटो ले ही लिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर आप उसको किसी मंतकी अंजाम तक तो पहुँचाएँ ना। कम से कम वो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसका एक फॉलोअप तो ज़रूर होना चाहिए था। कम से कम जो पाकिस्तान में हालात वाक़यात थे उसके हवाले से तो हुकूमत को मजबूर किया जा सकता था कि भाई आप बताएं ना पाकिस्तान से किन लोगों ने किन हालात में अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया, तो वो चीज़ भी सामने नहीं आई। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई बुज़दिलाना रवैया है हमारी अदलिया का भी।
اور عدلیہ جو ہے اس فائل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور ہائی کورٹ کو اب ایک موقع مل گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ میں بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہی تھا کہ آپ نے ایک سینئر جرنلسٹ نے درخواست دائر کیا, بجائے اس کے کہ آپ پہلے دن اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں, آپ 8-9 مہینے آپ کو لگ گئے کہ جناب وہ یہ درخواست جو ہے اب قابل سماعت نہیں ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے, اب ہوگا بھی یہی. اب پتہ نہیں یہ محفوظ فیصلہ کب تک محفوظ رہے گا, اور جب تک راجہ انعام کنفرم بھی ہو جائیں گے, کیونکہ راجہ انعام مناس جو ہیں وہ بھی کنفرم جج نہیں ہے, وہ ایڈیشنل جج ہیں اور ان کے سامنے یہ کیس لگا ہے. تو ایک کچا جج جو ہے وہ کتنا پکا فیصلہ دے سکتا ہے؟ پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں سر 3 چیف جسٹس نہیں کر سکے فیصلے, تو ایک ایڈیشنل جج کیسے کرے گا؟ ایک کچا جج کیا کرے گا؟ اب یہی بڑا ایک افسوس کی بات ہے. اور یہ کیس لگایا بھی آپ نے ایسے, آپ لگاتے ہیں جسٹس بابر ستار کے سامنے لگاتے ہیں یہ کیس, محسن کیانی کے سامنے لگاتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے تاریخی فیصلے دیے ہوئے ہیں. اور جیسے کل جسٹس اطہر اللہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہتے ہوئے بڑے ٹھوس فیصلے دیے لاپتہ افراد کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ارشد شریف کا کیس ہے کہ جو مسنگ پرسنز کیس کی طرح اس میں بھی بظاہر اداروں کا دباؤ ہے عدلیہ کے اوپر, اور خاص طور پہ کچے جج جو ہیں وہ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے. تو اب دیکھیں کب تک یہ معاملہ جو ہے اب کسی منطقی انجام تک پہنچتا ہے. اور حامد میر نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی, ان کے اپنے اوپر جو کچھ ہوا, حملہ ہوا تھا 2014 میں, آپ کو یاد ہے, تو اس وقت ایسے چیف کے اوپر الزام لگا تھا, ایک کمیشن بنا. تو سپریم کورٹ کے اس وقت بھی 3 ججز جو تھے, جسٹس انور زئی جمالی اور باقی 2 ججز تھے, اور اس کمیشن میں میں بھی پیش ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ حامد میر کمیشن میں وہ نہیں تھے, وہ سلیم شہزاد والے کمیشن میں تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اس کمیشن میں پیش ہوا تھا بطور ایک صحافی, ایک پروفیشنل وٹنس کے طور پہ, کہ صحافیوں کو کس قسم کے دباؤ کا سامنا ہے. تو حامد میر والے کمیشن کی رپورٹ بھی آج تک حکومت کو پبلک کرنے کی ہمت نہیں ہوئی, کسی بھی حکومت کو. آپ یہ دیکھیں نا کہ نون لیگ کی حکومت ہے رہی ہے, پھر عمران خان کی حکومت رہی ہے, دونوں حکومتوں میں کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی اس وقت کہ وزیر اعظم گئے تھے حامد میر صاحب کو ہاسپٹل میں ملنے, رشید صاحب نے, نواز شریف صاحب بھی گئے تھے, لیکن ہوا کیا پھر اینڈ پہ کچھ بھی نہیں. رپورٹ پبلک کرنے کی ہمت نہیں ہے. ویسے میڈیا کو دکھانے کے لیے اسپتال میں بھی پہنچ جاتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچ جاتے ہیں, اور افسوس بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھیگی بلی بن جاتے ہیں, اور بالکل ایک چوہے کی طرح جو ہے وہ بل کی تلاش کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی دیکھنا نہیں. تو یہ اب اسی تسلسل سے میرے خیال میں ہم قمر زمان کہرا والے بیان کی طرف جا سکتے ہیں, جیسے اطہر اللہ کے بیان. بالکل, آپ کو معلوم ہے جیسا کہ آپ بلکہ اس موقع پر موجود بھی تھے, آپ نے اس کو پورا کور بھی کیا تھا. اطہر اللہ صاحب نے بڑی اہم باتیں کی تھی, اور جو ہم سننا چاہ رہے تھے کسی جج کے منہ سے, جہاں پر بنیادی انسانی حقوق کی بات ہو. کیونکہ اب بدقسمتی کے ساتھ گزشتہ 2-2.5 سالوں میں جو بنیادی کام ہے عدلیہ کا, شاید وہی بھول گئی ہے. اب ان جج صاحب نے یاد دلایا ہے اپنے بردر ججز صاحبان کو کہ بھائی بنیادی انسانی حقوق ہیں جن کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے اوتھ لے رکھا ہے. اور بالخصوص جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے, انہوں نے جہاں پر وہ بلوچ خواتین مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں پریس کلب کے باہر, ان کے حوالے سے ان کے وہاں پر بیٹھنے پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا کہ انہیں کس پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پراکسیز ہیں. اس تمام تر گفتگو کے اوپر جب بات ہوئی, چرچا ہوئی, تو اب جو سیاستدان ہیں, جو کہ پہلے آپ نے بات ابھی درست کی کہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, تو ان ججز صاحبان کی یہ آبزرویشنز ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں, بلکہ خود مسنگ پرسنز کے پاس جاتے ہیں, وہاں پر جا کر لوگوں سے ہمدردیاں لیتے ہیں. لیکن جب وہ خود اقتدار میں آ گئے ہیں, تو آج جب ایک جج نے جرأت کر لی ہے بات کرنے کی, تو ان جج صاحب کو بھی ان کی تعریف کرنے کی بجائے, ستائش کرنے کی بجائے, انہیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ سیاست نہ کریں. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست کے میدان میں آ کر کریں. تو آپ اس بیان کو کیسے لیتے ہیں, جو قمر زمان کائرہ صاحب بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں, کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ ابھی نئے آئے ہوں سیاست میں؟ دیکھیں عدیل, بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس ملک میں جن لوگوں نے سیاست کرنی تھی انہوں نے تو سیاست کرنا چھوڑ دیا, اور جن کو نہیں کرنی تھی وہ سب سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب قمر زمان کائرہ صاحب کو لے لیں, میں نہیں سمجھتا کہ قمر زمان کائرہ یا ان کی پارٹی جو کر رہے ہیں وہ سیاست ہے. ٹھیک ہے, سیاست ہوتی ہے کہ آپ سیاسی طور پہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں اور سیاسی طور پہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ برتاؤ کریں. اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میں اس کو سیاست نہیں سمجھتا. افسوس تو اس بات کا ہے کہ قمر زمان کائرہ جیسے سینئر سیاستدان جو ہیں, اب وہ ججوں کو تو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ سیاست کر رہے ہیں, یا آپ سیاست کرنی ہے تو استعفیٰ دے کے پھر سیاست کریں. تو بھائی آج کل قمر زمان کائرہ صاحب کے منہ سے آپ نے سنا کہ کسی جرنیل کو انہوں نے مشورہ دیا ہو کہ بھائی آپ سیاست نہ کریں. اور کیا اس دور میں, کیا اس وقت جو ہے
ہماری حکومت کے معاملات میں اور کیا ہماری سیاست میں ہماری اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کر رہی؟ قمر زمان کارا کو ان جرنیلوں کے حوالے سے تو ہمت نہیں پڑتی ان کو کہنے کی کہ آپ سیاست نہ کریں. ایک ججز ہیں جن کے پاس نہ بندوق ہے نہ تلوار ہے, وہ ایک قلم ہے اور قانون کا ہتھیار ہے ان کے پاس, ان کو آپ تانے دے رہے ہیں. بھی خشک ہوگی. تو یہ کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اب تانے اور جگتیں رہ گئی ہیں, اور وہ بھی ججوں کو مارنے کے لیے یا صحافیوں کو مارنے کے لیے, لیکن جرنیلوں کا نام وہ زبان پہ نہیں لاتے. تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست آپ کی جاگیر ہے اور آپ کی اجارہ داری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ججز اس میں داخل نہ ہوں, تو برائے مہربانی کچھ جرنیلوں کو بھی آپ کہیں کہ وہ بھی سیاست نہ کریں, اور اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کے آئیں. تو بالکل اصولی طور پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ نہ ججوں کو سیاست کرنی چاہیے نہ جرنیلوں کو, لیکن ایک سیاستدان کا صرف کسی جج کو اس وجہ سے یہ تانا دینا کہ اس نے سچ بولا ہے اور اس نے اپنی تقریر کے شروع میں کہہ دیا کہ سچ بولنا بہت مشکل ہے, اور اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ نشانے پہ ہوں گے. اور سچ بولنے والے ججوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جیسے اطمن اللہ نے اس کا بھی بالواسطہ طور پہ ذکر کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ میرٹ کے اوپر قابل ترین ججز کو انہوں نے اپوائنٹ کیا, جیسے بابر ستار ہیں, جیسے محسن کیانی ہیں, جیسے وہ لوگ تھے جو انٹرسٹڈ نہیں تھے جج بننے کے لیے, ایگزیکٹلی جن کی پریکٹس چل رہی تھی. تو ان کے ساتھ کیا کیا قمر زمان کائرہ جیسے سیاستدان جو ہیں, کیا ان کو ججوں کے 6 خط میں جو معلومات جو انکشاف کیے گئے ان کے اوپر آج تک آپ نے سنا قمر زمان کائرہ کو کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ کسی جج کے بیڈ روم سے ویڈیو اور آڈیو نکلنا؟ کبھی سنا آپ نے قمر زمان کائرہ یا کسی سیاستدان کو اس بات پہ حکومت سے احتجاج کرتے ہوئے, یا بلاول بھٹو کو سنا ہو یا آصف زرداری کو سنا ہو کہ بھائی یہ خفیہ اداروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے ججوں کے رشتہ داروں کو ٹارچر کیا جائے, اور پھر ججوں کے والدین کو آدھی رات کو کوئٹہ سے اٹھا کے اسلام آباد میں جج کی سرکاری رہائشگاہ کے گیٹ کے بعد چھوڑ دیا جائے, اور پھر جو ہے وہ ٹیرین وائٹ والے کیسز میں جو ہے ان پہ پریشر دباؤ ڈالا جائے. تو اس سے اوپر قمر زمان کائرہ اور پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے سیاستدانوں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا, بلکہ ان کو تو بدنام کیا گیا, ان کی مذمت کی گئی, ان ججوں کی مخالفت کی گئی, اور ان ججوں کو پنش کرنے کے لیے, سزا دینے کے لیے قمر زمان کائرہ صاحب جیسے سیاستدانوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا بھرپور ساتھ دیا. اور یہ وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے جو جنرل ضیاء الحق کی 8ویں ترمیم سے بھی بدتر ہے, اور قمر زمان کائرہ کے لیڈر پارٹی جو ہے وہ 8ویں ترمیم کا فائدہ بھی اٹھاتے رہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کو ختم بھی کرنے کا کریڈٹ لیتے ہیں اور 18ویں ترمیم کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے اب انہوں نے جو کچھ عدلیہ کے ساتھ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ 3 نومبر 2007 کو جلال مشرف کے پی سی او نے بھی نہیں کیا تھا. تو یہ تانے مارنا آسان ہے, پہلے آپ خود تو سیاست کر لیں, پھر آپ کسی کو منع کریں کہ آپ سیاست نہ کریں. جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی سیاست نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے, اس کو کچھ اور نام دینا چاہیے, لیکن یہ سیاست نہیں ہے. آپ جس حکومت کے اتحادی ہیں اس حکومت کا وزیر دفاع کھلے عام سر عام یہ کہتا ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے اور یہ کامیاب ہے, اور آپ اس پہ بھی خاموش ہیں. ایک جج نے اگر سچ بول دیا, اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جسٹس اطمن اللہ نے جو بات کی ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے, کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کسی کو جرت نہیں ہے, نہ حکومت میں, نہ ججوں کو, نہ عدلیہ میں, کہ وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک ایسا ٹھوس فیصلہ دے کہ کوئی کسی کو اٹھا نہ سکے؟ کم از کم پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں آصف زرداری, ان کے بہت سارے قریبی دوستوں کو اسی طرح غائب کیا گیا, لاپتہ کیا گیا, بطور صدر بھی وہ اتنے بے بس تھے. تو آپ ججوں کو تانا دے رہے ہیں, خود تو آپ اقتدار میں ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے لاپتہ افراد کے حوالے سے. ایک جج جو ہے وہ محض اس حقیقت کو جو بیان کر رہا ہے, آپ اس پہ جھکتے مار رہے ہیں, آپ اس کو تانے دے رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ سیاست تو صرف جج نہیں, جرنیل بھی کرتے ہیں. تو کائرہ صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا اس طرف بھی رخ کر لیں نا, جس طرف وہ رخ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. سر وہ اس طرف رخ کریں گے تو پھر گاڑی لاڑکانہ چلی جائے گی واپس. صحیح بات ہے. بہرحال ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کو معلوم ہے سہیل وڑائی صاحب نے بڑا زبردست کالم ایک لکھا تھا جس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل ویڈیو بھی کی تھی, احاطہ کیا تھا, جو انہوں نے گفتگو فرمائی فیلڈ مارشل نے ان کے ساتھ, اور انہوں نے پھر اسے قلم بند کیا. اس گفتگو میں کچھ انکشافات تھے. سب سے مین چیز تو ایک 10 سال منصوبہ اور ایک معافی کا مطالبہ یا جو بھی آپ کہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا 4-5 دنوں کے بعد جو سہیل وڑائی صاحب کا کالم ہے, اس کالم کی ایک تردید آتی ہے, اور ڈی جی ایس پی آر کچھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے وڑائی صاحب نے یہ سب کیا. سہیل وڑائی صاحب اس کے اوپر کچھ عرصہ تو خاموش رہتے ہیں, مگر پھر ایک کالم لکھتے ہیں, اور اس کالم میں بڑی عمدہ طریقے سے وہ آئینہ بھی دکھاتے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان پر تنقید کی,
اور انہیں باور بھی کراتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے چھوٹے ہیں اور میں کتنا بڑا ہوں. یہ جو انہوں نے لفاظی استعمال کی اپنے اس کالم میں, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح انہوں نے معافی مانگی, ایک بڑے ہی عامیانہ معافی کو پہلے عامیانہ بنا دیا اور بعد ازاں مانگ بھی لی سب سے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کامیڈین جو ہوتے ہیں نا, کامیڈین, ان کے پاس اتنی وٹ ہوتی ہے جس کو انگریزی میں وٹ کہتے ہیں, میرے خیال میں اردو میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. معذرت کے اس سے مزہ کہہ لیں یا جو بھی. کامیڈین کا جو الفاظ ہوتے ہیں نا, ان کی ادائیگی اور ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو بھی جب گالی دیتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں واہ 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 کتنا بڑا آدمی ہے. وہ اپنے اوپر بھی جھکت مار جاتے ہیں. اور کبھی کبھی اگر دیکھا جائے تو وہ جو اپنے اوپر بظاہر جھکت مار رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ان کی زندگی کا سچ ہوتا ہے کہ لوگ اگر انہیں سنجیدہ پہلو سے دیکھیں تو وہ کامیڈین بھی قابل نفرت ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو کامیڈین کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی اور شخصیت کی سب سے بڑی جو خامی ہوتی ہے اس کو وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ وہ خوبی بن جاتی ہے, کیونکہ ان کے پاس الفاظ ہوتے ہیں, ان کے پاس وٹ ہوتی ہے, اور وہ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ بجائے لوگوں کو غصہ آئے یا ان پہ رونا آئے, وہ لوگ ان پہ تالیاں بجاتے ہیں, یار کیا زبردست بات کی ہے. سیلف ڈیپریکیٹنگ, بالکل سیلف ڈیپریکیٹنگ ہیومر آپ کہہ لیں, یہ کمال ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب بھی جو ہیں, وہ جب وہ کہتے ہیں نا کوئی پکڑا جائے نا, تو آپ ایک لطیفہ سنا ہے نا, باجی ڈر گئی. اب میں زیادہ نہیں جاؤں گا. تو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی جو کالم لکھا وہ باجی ڈر گئی تو لائٹ واپس آ گئی. اچھا, تو بات یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو پہلا کالم لکھا نا فیلڈ مارشل جو ہے عاصم منیر صاحب کے ساتھ گفتگو کا, اس پہ میں نے ایک جواب میں ٹویٹر پہ ایک چھوٹی سی تحریر کی, نکی جی ہاں. اس میں میں نے یہ چیز ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ سہیل وڑائچ جیسے کچھ صحافی بڑے سینئر ہیں, تجربہ کار ہیں, قابل احترام ہیں, مگر انہوں نے ہمیشہ فوج کے بیانیے کو, اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو بیچنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی, اپنے الفاظ کی ادائیگی کی مہارت پیش کی. ٹھیک ہے, تو اپنا کندھا دیا. تو اس پہ میں نے تنقید کی کہ سہیل وڑائچ صاحب کس منہ سے جا کے فیلڈ مارشل کے اس بیان کو جو ہے وہ ایک خاص سیاسی ماحول کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر جس نے 9 مئی کے حوالے سے اگر کوئی معافی مانگے گا تو مصالحت ہو سکتی ہے, اور پھر شیطان کی اور حضرت آدم کے حوالے سے جو ایک تاریخی وڑائچ صاحب تو کہتے ہیں نا میں نے 9 مئی کا ذکر کیا, نا میں نے عمران کا ذکر کیا. دیکھیں وڑائچ صاحب یہ جو کہتے ہیں نا سٹ پنجاب میں کاری نہیں سا, کوئی بات نہیں ہے کہ میں 9 مئی کا ذکر تو نہیں کیا, میں نے لکھا نہیں ہے. اب میرے خیال میں وڑائچ صاحب کو اتنی عامیانہ قسم کی دلیل نہیں دینی چاہیے, انہیں کہنا چاہیے کہ میں نے جو لکھا اس کا حوالہ یہ تھا. ان میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ میں نے لکھا تو نہیں تھا, میں نے تو ایسے اشارہ کیا تھا. یہ کیا کون سی صحافت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ضرورت سے زیادہ, شاہ سے زیادہ شاہ جی کی وفاداری دکھائی ہے انہوں نے, اور اسی وجہ سے جو ان کے ساتھ ہوا ایک لحاظ سے وہ ایک سبق ہے باقی صحافیوں کے لیے بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو لے کے چلتے ہیں کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ انہیں استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھر پھینک دیتی ہے. میں انکساری سے کام لوں گا, ٹیشو پیپر بولوں گا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک سبق ہے. اب جو سہیل وڑائچ صاحب جو اب معافی مانگ رہے ہیں نا, بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ منقسم مزاج اور انکساری کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان میں ابھی بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ڈٹ کے سنجیدگی سے کہیں کہ ڈی جی ایس پی آر غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ ڈٹ کے سنجیدگی سے یہ بات کہیں کہ جو فیلڈ مارشل نے جو باتیں کی ہیں میں نے منوان درست رپورٹ کی ہیں, اور کھڑے ہو جائیں اس پہ. اب احمد شریف صاحب میرے دوست بھی ہیں, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, انہوں نے میرا کالم نہیں پڑھا, ویسے وہ بہت اچھی طرح ملتے ہیں لیکن یہ بڑی زیادتی ہے. مطلب یہ کیا ہے, وٹ از دس؟ یہ جو بین السطور بات کرتے ہیں نا صحافی, تو پھر شہری بھی جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یار بات تو کر دیتے ہیں ڈر ڈر کے, تو جب وہ کوئی آگے سے کھڑا ہو جائے تو ایک دم پھر معافیاں بھی مانگنا شروع ہو جاتا ہے. اب لوگ کیا سمجھے سہیل وڑائچ کے اس آخری کالم کو کہ کیا وہ سنجیدگی سے معافی مانگ رہے ہیں یا طنزاً معافی مانگ رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو کہیں گے یار اس نے معافی مانگ لی. ٹھیک ہے, اس سے ہمارے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے دوست تو شاید مطمئن ہو جائیں, کیونکہ وہ شاید اتنا بین السطور چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے یا طنز پہ بلیو نہیں کرتے یا سمجھ نہیں آتی. مگر یہ ہے کہ جو ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں تو افسوس ہوتا ہے نا کہ پہلے بھی انہوں نے ایک غلط بیانیہ
پروموٹ کرنے کی کوشش کی، اور اب بھی جب ان کا وقت تھا کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے اور سنجیدگی سے جواب دیتے، انہوں نے پھر وہ مزاحیہ بیان بازی کے ذریعے اپنے آپ کو ایکسٹریکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ والے لوگ جو ہیں وہ کہیں ناراض بھی نہ ہوں، اور جو ہے میں بھی کہہ دوں کہ میں تو جو کہنا تھا کہہ دیا، میں نے یہ نہیں لکھا، لیکن معافی جو مانگی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے میں نے کیسے مانگی ہے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ آپ جس اپنے کیریئر کے عروج پہ ہیں، آپ کو نوجوان صحافیوں کو یہ سبق نہیں سکھانا چاہیے کہ ڈر کے انٹرویو کریں اور ڈر کے اس کی وضاحتیں دیں اور پھر معافیا بھی مانگیں اور پھر یہ بھی کہیں کہ میں نے مانگی بھی ہے اور نہیں بھی مانگی۔ اس ولاگ سے مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔